आसिर निकाह किस्त 35 तहरीर गुल। हवेली में भी सब खुश थे। आसिया खानम तो आज हवा में उड़ रही थी। नौशीन को बहुत खूबसूरत सा तैयार किया गया था और कमरा भी उसके लिए शाहनवाज़ खानज़ादा के पोर्शन में ही एक बहुत खूबसूरत सा तैयार किया गया था। जहाँ नौशीन ने रहना था ये भी आसिया की ज़िद थी। ज़िद की वजह से हुआ था। वो चाहती थी कि शाहनवाज़ खानज़ादा नौशीन को भी अपने कमरे में ही रखें। पहले तो वो चाहती थी कि शाहनवाज़ के कमरे से कशमाला को निकाल कर वो कमरा तैयार किया जाए नौशीन के लिए, लेकिन शाहनवाज़ खानज़ादा ने कहा कि वो कमरा कशमाला का है बस, तो इसलिए आगा जान ने आसिया को ही पीछे होने का कहा था। लेकिन असल में तो नौशीन जानती थी कि वो अज़मीर के कमरे में जाएगी। इस वक्त हवेली में नौशीन के साथ रस्म करने के बाद उसे निकाह तक किसी को नहीं दिखाना था। नौशीन बहुत खूबसूरत लग रही थी। भर भर जेवर पहने, मेहरून कलर का लहंगा पहने, चेहरे पर घूंघट लिए। नौशीन आज ही अपने शौहर को अपने बस में करना है ताकि उसके सर से उस मनहूस के हुस्न का जादू ख़त्म हो जाए। लड़की को अपनी खूबसूरती को इस्तेमाल करो, ठीक है? नौशीन ने कहा, जी ठीक है। सब मेहमान अब निकाह के इंतज़ार में थे। जब निकाह का वक्त गुजर गया और बाहर भी शोर और मौसीकी की अफरा तफरी की आवाज़ें बंद हो गई थी, तो असल में आसिया को कुछ परेशानी हुई थी। कशमाला बेफ़िक्र सी बैठी किसी गुड़िया की तरह लग रही थी। अक्सर ख़वातीन देखती तो कहती कि शौहर की शादी में खूब रूप चढ़ाया है इसको भी। कशमाला के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। अनम भी आई थी और बाकी डॉक्टर्स के साथ बैठी थी। वो सब कुछ नोट कर रही थी। वो चाहती थी कि जैसे ही निकाह हो और वो यहाँ से निकले। वो बहुत बेजारी से जूस पीने में मसरूफ़ थी। जब 1 घंटे से भी वक्त कुछ आगे गुज़रा तो आसिया आना जान के पास आई थी। आना जान, कुछ देर हो गई है, आगा जान ने अभी तक निकाह का नहीं कहा। अभी वो कुछ कहती गई। आगा जान बहुत परेशान से अंदर आए थे। सब साइड पर हो जाओ, निकाह ख्वान ने अंदर आना है। आगा जान की बात पर सभी औरतों में हलचल मच गई थी। फिर नौशीन को भी लाया गया था। उसे ज़नान खाने के साथ एक कमरे में बिठाया गया था। आगा जान ने आसिया के मुस्कुराते चेहरे को देख कर कहा, तुम सब बाहर इंतज़ार करो। आगा जान ने आसिया को भी अंदर जाने से रोका था और मीर अली खानज़ादा ने एक नज़र बीवी के खुश चेहरे पर डाली और अंदर गए। नौशीन, बच्चे, मुझे तुमसे कुछ चाहिए और मैं मिन्नत करता हूँ कि मुझे दे दोगी तुम। आगा जान का लहजा नम था। नौशीन चौंकी थी। नौशीन का चेहरा घूंघट में था, लेकिन वो कुछ परेशान हुई। आगा जान, क्या हुआ? आगा जान ने उसके झुके सर पर हाथ फेरते हुए कहा, बच्चे, शाहनवाज़ खानज़ादा तुमसे शादी नहीं कर सकता। नौशीन कुछ पुरसुकून हुई थी, वरना तो वो कुछ परेशान हुई थी कि पता नहीं क्या हुआ था आगा जान को। अगर मैं तुम्हारी शादी किसी और से करने का कहूँ तो क्या तुम कर लोगी? बच्चे, मुझे भी तुम बिल्कुल अपने दादा की तरह समझना। नौशीन मुस्कुराई और बोली, आप जिससे चाहें मेरा निकाह कर दें, मुझे कोई भी एतराज़ नहीं होगा। नौशीन को लगा था कि वो अज़मीर से शादी करने का बोल रहे हैं। आगा जान ने कहा, मुझे गलत मत समझना बच्चे, मैं बहुत मजबूर हूँ। नौशीन ने कहा, आगा जान, आप जैसा चाहें कर लें, मुझे कोई मसला नहीं और ना ही मैं आपको गलत समझती हूँ। नौशीन के जवाब पर आगा जान ने मौलवी साहब को निकाह शुरू करने का कहा था और नौशीन बहुत रिलैक्स बैठी रही। लेकिन जैसे ही अज़मीर के बजाय खलीफा ख़ान का नाम सुना तो सीधी हुई थी। लेकिन आगा जान ने उसके सर पर हाथ फेरा। बच्ची, बोलो। नौशीन ने परेशानी से कुछ देर खामोश रहने के बाद कहा, कबूल है, लेकिन परेशान बहुत हुई थी। जैसे ही निकाह मुकम्मल हुआ, नौशीन को कुछ बहुत गलत होने का अंदाज़ा तब हुआ जब आगा जान ने उसको उठाया और कहा, चलो बाहर। सब ने शोर किया खुशी का, लेकिन नौशीन को बाहर ले जाते देख कर आसिया हैरान हुई थी। आगा जान, कहाँ जा रहे हैं? आगा जान ने कोई भी जवाब
دیے بغیر ہی میر علی کو دیکھا تھا۔ میر علی نے آسیہ کا ہاتھ پکڑا اور کہا چلو تم سے بات کرنی ہے۔ نوشین کو باہر لے جا کر خلیفہ خان کی گاڑی میں بٹھایا گیا اور تب نوشین سمجھ گئی تھی کہ وہ بھی ونی میں دے دی گئی ہے، اس لیے بالکل خاموش ہوئی تھی۔ ونی کا سن کر ہی اس کے ہاتھوں میں کپکپاہٹ آئی تھی۔ خلیفہ خان نے کہا مجھے آپ کی حویلی کی اسی لڑکی سے نکاح کرنا ہے جو آپ کے پوتے کی منگ ہے۔ تم غلط کر رہے ہو خلیفہ۔ وہ پھر داڑھا تھا۔ خلیفہ نے کہا غلط میری بہن کے وقت بھی ہوا تھا لیکن سب خاموش تھے، تو آج بھی کچھ غلط نہیں۔ آغا جان نے خلیفہ کا نکاح شروع کیا تو خلیفہ نے کہا میری ایک اور شرط ہے۔ سب ایک دم پھر سے اس کی طرف متوجہ ہوئے۔ شاہ نواز خانزادہ نے کہا اگر تو میری بیوی کو اپنے ساتھ لے جانے کی کوئی شرط ہے تو پھر میں یہ نکاح بھی نہیں ہونے دوں گا۔ آغا جان نے کہا کیا شرط ہے؟ خلیفہ خان نے کہا جب بھی میری بہن واپس آنے کا کہے گی وہ واپس آئے گی میرے پاس، اور اس کو روکنے کی صورت میں آپ کا یہ پوتا اس گاؤں کا سردار نہیں رہے گا، اور یہ میں یہاں بیٹھے سب کے سامنے کہہ رہا ہوں۔ اس کی بات پر شاہ نواز خانزادہ نے مسکراتے ہوئے اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے اٹھا اور اس کی طرف لپکا تھا، لیکن اسے سبھی پکڑا تھا۔ مجھے یہ شرط منظور نہیں ہے۔ اس لیے ابھی وہ کچھ اور بولتا کہ آغا جان نے کہا خلیفہ خان یہ شرط نہیں مان سکتے، میں یہ شرط نہیں مان سکتا ہوں کیونکہ وہ شاہ نواز کی بیوی ہے تو اس کے ہر فیصلہ وہ ہی کرے گا، اس لیے ونی میں اور کچھ بھی میں نہیں مان سکتا ہوں۔ ہاں تمہاری بہن کو اپنی مرضی کا حق پورا دیا جائے گا اور تم سے ملنے بھی دیا جائے گا، اور خلیفہ خان کے لیے اتنا بھی کافی تھا ابھی کے لیے۔ شاہ نواز خانزادہ کو آغا جان نے بہت مشکل سے وہاں سے ہٹایا تھا اور خود خلیفہ خان کے ساتھ نکاح میں ونی دینے کے بدلے وہ اس سب کو ختم کر دیا تھا۔ خلیفہ خان سخت چہرے سے اسی گاڑی میں بیٹھا تھا جس میں نوشین کو بٹھایا گیا تھا، پولیس کو بھی بھیج دیا گیا تھا۔ خلیفہ خان کا دل بہت کیا کہ کشمالہ کو دیکھ سکے لیکن یہ ممکن نہیں تھا، اس لیے وہ سرخ آنکھوں سے وہاں سے نکلا تھا۔ آسیہ کو جیسے ہی بتایا گیا کہ نوشین کو ونی کی صورت میں خلیفہ خان کو دیا گیا ہے، وہ چیخنا چلانا شروع ہوئی تھی۔ وہ شدید غم اور غصے میں تھی، اپنے بال نوچنے لگی تھی کہ یہ کیا کر دیا اس کے ساتھ۔ مہمان بھی سب اب رخصت ہونے لگے تھے اور سب بہت افسوس کا اظہار کرتے ہوئے جاتے، لیکن کشمالہ کو بہت غصے سے سب دیکھ رہے تھے۔ یہ منحوس اس خاندان کی ساری خوشیاں کھا گئی ہے۔ کشمالہ حیران بھی ہو رہی تھی کہ اس نے اب کیا کیا ہے، اس کو ابھی نہیں بتایا گیا تھا۔ وہ کچھ دیر تو سب کے رویوں کو دیکھتی رہی لیکن پھر جلدی سے بولی حیا باجی مجھے سمجھ نہیں آتا اب میں نے کیا کر دیا ہے۔ مہمان جیسے ہی رخصت ہوئے، انم بھی جلدی سے نکلنا چاہتی تھی کہ وہ بھی جائے، لیکن وہ سب ڈاکٹرز کے ساتھ نہیں جانا چاہتی تھی۔ وجہ یہ تھی کہ وہ اپنا گھر نہیں دکھانا چاہتی تھی۔ مرد بھی اب رخصت ہوئے تھے۔ آسیہ نے زنان خانے میں آتے ہوئے چیختے ہوئے کہا آغا جان آپ نے اپنے پوتے کے لیے نوشین کو قربان کیا ہے، آپ نے ایسا کیوں کیا ہے؟ آپ جانتے ہیں نا نوشین وہاں مر جائے گی، یہ کیا کر دیا آپ نے؟ اب ایسا کریں کوئی قبر بھی تیار رکھیں کیونکہ وہ وہاں سے مر کر بہت جلد آئے گی۔ آغا جان بھی کافی پریشان سے بیٹھے تھے اور آسیہ کی چیخ و پکار سن رہے تھے۔ آپ نے یہ قدم میرے بیٹے کے لیے نہیں لیا بلکہ اپنے بیٹے کو بچانے کو میری نوشین کو ونی بنا دیا۔ آپ نے وہ سچ میں بہت پریشان تھی، ونی کا بوجھ بہت بھاری لگ رہا تھا اسے ونی اور نوشین، وہ برداشت نہیں کر رہی تھی اس لفظ کو۔ کشمالہ ایک سائڈ پر کھڑی رہی اور سب کو دیکھ رہی تھی۔ آسیہ کا رونا چیخنا آسیہ بات کرتے ہوئے سامنے دیکھا تھا۔ وہاں کشمالہ کو کھڑا دیکھ کر جلدی سے اٹھی اور تیزی سے بولی تمہیں بھی مار ڈالوں گی، اور اس کی طرف آ رہی تھی کہ شاہ نواز خانزادہ جو ابھی وہی حویلی میں زنان خانے میں داخل ہوا تھا، لیکن آسیہ کو کشمالہ کے قریب جاتے دیکھ کر وہ لمبے لمبے قدم لیتا ہوا کشمالہ اور آسیہ کے درمیان آیا تھا۔ شاہ نواز
اب تو مجھے تم اس کو مارنے سے روک نہیں سکتے ہو، بلکہ اس منحوس نے اس حویلی کو کھا گئی ہے۔ یہ لڑکی، شاہ نواز خاندان نے دان پر دان جماتے ہوئے کہا۔ آسیہ کو دیکھا تھا۔ کشمالہ نے شاہ نواز خانزادہ کی شرٹ پیچھے سے اپنی مٹھیوں میں جکڑ رکھی تھی۔ آسیہ سے ڈر لگ رہا تھا اسے۔ شاہ نواز اس کو مار دو ورنہ یہ تم سب کو بھی کھا جائے گی۔ شاہ نواز خانزادہ نے کہا، چچی جان، یہ نہیں آپ کے بیٹے نے کیا ہے جو بھی کیا ہے۔ میں آپ کو نہیں میں نے آپ کو نہیں بتانا تھا، لیکن اس کا قتل کرنا بہت ضروری تھا۔ اگر خلیفہ خان نہ کرتا تو میں کر دیتا۔ اس لیے اب سے اس کو نہیں اپنی پرورش پر افسوس کرے۔ اگر آپ اپنی نفرت میں مصروف نہ رہتی تو شاید آپ اپنے بیٹے کو حلال اور حرام میں فرق کرنا سکھاتی۔ میری بیوی سے دور رہیں ورنہ پھر اچھا نہیں ہوگا۔ اور یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ اگر آپ یہاں 1 تھپڑ ماریں گی تو وہاں 10 تھپڑ نوشین کھائے گی۔ یہ سن کر آسیہ ایک دم سے ساکت رہ گئی۔ وہ چپ سی ہوئی اور شاہ نواز خانزادہ نے کشمالہ کا ہاتھ پکڑا اسے لیے کمرے کی طرف بڑھا تھا اور آسیہ وہیں بیٹھ کر رونے لگی تھی۔ حیا بڑی بے صبری سے کمرے میں شاہ زین خانزادہ کا انتظار کر رہی تھی کہ وہ آئے اور بتائے کہ کس سے نکاح ہوا ہے۔ نوشین کا، جو اس طرح آسیہ خانم ماتم کر رہی ہے۔ شاہ زین خانزادہ کمرے میں آیا تو کافی پریشان تھا۔ حیا اس کے قریب آئی۔ شاہ زین، نوشین کا نکاح کس سے کیا گیا ہے؟ مورے بہت غصے میں ہے اور رو رہی ہے۔ شاہ زین نے گہری سانس لیتے ہوئے ڈریسنگ روم کی طرف جاتے ہوئے حیا کو کلائی سے پکڑا اپنے ساتھ لے گیا۔ آ جاؤ، یہاں بتاتا ہوں۔ حیا نے کہا، نہیں، میں آپ کا انتظار کرتی ہوں۔ شاہ زین نے اسے کلائی سے پکڑا گئی۔ وہ حیا کو ڈریسنگ روم کے دروازے سے لگ کر کھڑی ہوئی۔ شاہ زین خانزادہ نے اپنی شرٹ ریموو کرتے ہوئے کہا، خلیفہ خان سے نکاح کیا ہے، ونی کی صورت میں۔ کشمالہ کے بابا زمان خان کو کسی نے مار دیا ہے، لیکن وہ شاہ نواز آدا کے خاص گارڈز میں سے تھے اور انہوں نے شاہ نواز آدا کے خلاف بیان بھی دے دیا ہے۔ اس لیے آغا جان ونی دے کر معاملہ ختم کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن مجھے لگتا ہے اب وہ کسی صورت آرام سے نہیں رہیں گے۔ وہ کپڑے چینج کرنے کے بعد حیا کا ہاتھ پکڑے واپس آیا اور بیڈ پر لیٹ گیا۔ چلو ابھی سوتے ہیں، کل سے پھر اپنی روٹین پر آ جائیں گے۔ لیکن حیا تو چپ سی تھی۔ کشمالہ کو نہیں پتا، ورنہ وہ بہت روتی۔ وہ کل بھی اپنے بابا کو یاد کر کے بہت رو رہی تھی۔ شاہ زین خانزادہ حیا کو اپنے سینے پر لٹاتے ہوئے بولا، پریشان مت ہو، شاہ نواز آدا ہیں اس کے ساتھ۔ حیا اس کے سینے پر سر رکھے بہت اداس ہوئی تھی۔ پارس علی زنان خانے میں تھا جب اسے ڈرائیور کی کال آئی تھی کہ انم جانا چاہتی ہے، کیا میں لے جاؤں اسے؟ پارس علی نے گہری سانس لیتے ہوئے کہا، ہاں تم لے جاؤ۔ وہ اپنے کمرے میں آیا تھا۔ ہر طرف پریشانی ہی تھی کیونکہ زمان خان کے قتل کا الزام کوئی چھوٹی بات نہیں تھی۔ کشمالہ شاہ نواز خانزادہ کا ہاتھ تھامے کمرے میں آئی تو بولی، کیا ہوا ہے ان کو؟ اور نوشین کی شادی پر کوئی بھی خوش نہیں ہے؟ شاہ نواز خانزادہ ایک نظر اس کے معصوم چہرے کی طرف دیکھ کر گہری سانس لیتے ہوئے بولا، کشمالہ، کیا تمہیں لگتا ہے میں کسی کو جان سے مار سکتا ہوں بغیر اس کی کوئی غلطی کے؟ کشمالہ حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ مطلب آپ نے کسی کو مارا ہے؟ شاہ نواز خانزادہ صوفے پر بیٹھ کر کشمالہ کو اپنے قریب آنے کا اشارہ کیا۔ کشمالہ اس کے پاس گئی۔ اس نے اسے اپنی گود میں بٹھاتے ہوئے سر صوفے کی پشت سے ٹکایا۔ نہیں، میں نے کسی کو نہیں مارا، لیکن مجھ پر الزام ہے کہ میں نے اپنے گارڈ سے کہا ہے کسی کو مارنے کے لیے۔ کشمالہ نے کہا، اگر وہ جھوٹ بولتے ہیں تو آپ کہہ دیں کہ وہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ کشمالہ آہستہ سے بولی تھی۔ شاہ نواز خانزادہ نے کہا، اگر میں یہ تمہیں کہوں گا تو کیا تم اس بات پر یقین کر لو گی؟ کشمالہ شاہ نواز کی سحر زدہ آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولی، ہاں۔ شاہ نواز خانزادہ ہلکا سا مسکرایا تھا۔ اچھا، وہ کیسے؟
کشمالہ نے کہا آپ جھوٹ نہیں بولتے، اور اگر وہ کوئی تمہارا پسندیدہ انسان ہو تو کشمالہ تو اس کی مسکراہٹ میں کھو گئی تھی۔ بغیر جواب دیے اسے دیکھتی رہی۔ شاہ نواز نے آنکھیں بند کی تھی لیکن وہ اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ شاہ نواز نے بند آنکھوں سے ہی کہا، کشمالہ مجھے ابھی کچھ دیر میں شہر جانا ہے۔ اس کی بات پر کشمالہ نے چونک کر اسے دیکھا تھا، پھر پریشانی سے کہا، کیوں جانا ہے اتنی رات کو؟ پلیز مت جائے نا، مجھے نیند نہیں آتی اور خانم بھی غصے میں ہے۔ شاہ نواز نے آنکھیں کھول کر اسے دیکھا تھا، وہ پریشانی اس کے چہرے سے ہی محسوس ہو رہی تھی۔ تم بہت خوبصورت لگ رہی ہو آج، کشمالہ نے نظریں جھکاتے ہوئے کہا۔ پلیز مت جائے نا، شاہ نواز خانزادہ نے کہا۔ جانا ضروری ہے ورنہ کبھی نہیں جاتا۔ اتنی خوبصورت بیوی سامنے ہو تو دل کب کرتا ہے اسے چھوڑ کر کہیں بھی جانے کو۔ کشمالہ اس کی نظروں سے کنفیوز ہونے لگی تھی، اس لیے اس کے سینے پر سر ٹکائے بولی، مجھے نیند نہیں آتی آپ کے بغیر۔ شاہ نواز خانزادہ نے اس کے سر سے پنز ہٹائی تھی، اس کا بھاری دوپٹہ اس کے سر سے آزاد کرنے کے لیے اس کا دوپٹہ اس کے سر سے ہٹاتے ہوئے اس کے وجود سے بھی ہٹایا اور سائیڈ پر رکھتا ہوا بولا، میں جلدی آؤں گا اور اب سے خانم تمہیں کبھی کچھ نہیں کہہ سکتی ہے۔ وہ اس کے بالوں میں ہاتھ الجھاتے ہوئے اس کے بالوں کو بھی آزاد کرتے ہوئے بولا تھا۔ کشمالہ نظریں جھکائے ہوئی تھی، وہ نہیں چاہتی تھی کہ وہ جائے، اور شاہ نواز خانزادہ کو جانا تھا سب کچھ دیکھنے کے لیے کہ کس نے یہ سب کیا۔ وہ خلیفہ خان سے ملنے کا ارادہ بھی رکھتا تھا۔ کشمالہ نے کہا، کب واپس آئیں گے آپ؟ شاہ نواز خانزادہ نے کہا، جلد ہی واپس آؤں گا۔ کشمالہ اس کی شرٹ کے بٹن پر انگلی پھیرتے ہوئے بولی، آپ کو میری یاد نہیں آتی جب آپ یہاں نہیں ہوتے؟ شاہ نواز نے اسے بالوں سے جکڑ کر اس کا چہرہ آہستہ سے اپنے سامنے کیا۔ بہت آتی ہے، رات کو مجھے بھی نیند نہیں آتی، تم یاد آتی ہو، تمہارا یہ مہکتا ہوا وجود ایک پل سکون نہیں لینے دیتا۔ کشمالہ جو اسے دیکھ رہی تھی، اس کے اتنے جذبات لٹاتی آنکھوں میں اسے اور نہیں دیکھا جا رہا تھا، وہ ہمیشہ کی طرح اس سے کنفیوز ہوئی تھی۔ کشمالہ نے نظریں جھکاتے ہوئے ناراضگی سے کہا، تو مت جائے نا پھر۔ شاہ نواز نے اس کا چہرہ اپنے قریب کیا، اس کے زخمی لبوں پر آہستہ سے انگلی پھیرتے ہوئے بولا، تمہیں تو خوش ہونا چاہیے کہ میں جا رہا ہوں، اگر نہیں جاؤں گا تو یہ زخم کبھی ٹھیک نہیں ہونے دوں گا، کیونکہ نہ تو تمہاری عقل کام کرتی ہے اور نہ ہی مجھے ہوش میں رہنے دیتی ہے، وہ گمبھیر آواز میں بولا تھا۔ کشمالہ کی پلکیں جھکی تھیں، ان خوبصورت لبوں کو زخمی کرنے کا بالکل دل نہیں کرتا، لیکن کیا کروں، میرا دماغ بھی آہستہ آہستہ اپنی طرح بنا رہی ہو۔ اس کی نظریں بار بار اس کے لبوں کے گلابی رنگ پر جاتی تھی، ویسے ان خوبصورت لبوں پر یہ رنگ بالکل اچھا نہیں لگ رہا۔ کشمالہ نے پلکیں اٹھا کر اسے دیکھا تھا، کیوں اچھا نہیں لگ رہا؟ سب نے کہا تھا میں اپنے شوہر کی شادی میں بہت خوبصورت لگ رہی ہوں، سب نے کہا تھا میں اپنے شوہر کی شادی میں بہت خوبصورت لگ رہی ہوں۔ سب کی چھوڑو، میری سنو، وہ جو دیکھتے ہیں میں اس سے بھی کچھ آگے کی دیکھتا اور سوچتا ہوں، اس لیے مجھے یہ رنگ اچھا نہیں لگا ان خوبصورت لبوں پر۔ کشمالہ نے کہا، کیوں؟ کشمالہ اب نظریں جھکاتے ہوئے بولی تھی۔ شاہ نواز نے کہا، کیونکہ تمہارے لب اس سے بھی زیادہ خوبصورت ہیں، اس لیے جب بھی میری گولڈن نائٹ ہوگی تم نے اس طرح کا کوئی کلر نہیں لگانا، بلکہ ایسا کلر لگانا ہے کہ مجھے کھانے میں بھی مزہ آئے۔ کشمالہ اس کی بات پر کنفیوز ہوتے بولی تھی، میں چینج کر کے آتی ہوں۔ وہ اٹھنے لگی تو شاہ نواز خانزادہ نے اسے واپس بٹھاتے ہوئے کہا، ابھی چھوڑو، بعد میں چینج کر لینا۔ کشمالہ نے کہا، نہیں آپ مت جائیں، مجھے آپ کے بغیر نہیں رہنا نا، وہ معصومیت سے بولی تھی۔ شاہ نواز خانزادہ نے کہا، ٹھیک ہے، نہیں جاتا، لیکن جب تک تم جاگ رہی ہو تب تک۔ وہ کچھ سمجھتی شاہ نواز خانزادہ نے
اس کے بالوں کو نرمی سے ہاتھ سے جکڑے اس کے لبوں پر بہت نرمی سے اپنے گیلے لبوں کا لمس بکھیرنے لگا۔ وہ بڑی نرمی سے ویسے ہی اس کے لبوں پر لگا۔ وہ رنگ اتارنے کے در پر تھا۔ کشمالہ نے اسے شرٹ سے جکڑے خود ہی اس کے قریب ہوئی تھی۔ آج وہ بالکل نرمی سے اسے چھو رہا تھا۔ وہ کوئی مزاحمت نہیں کر رہی تھی، اور آج شاید شاہ نواز خانزادہ کو بھی اس پر سختی کرنے کا کوئی موڈ نہیں تھا، اس لیے وہ اپنی نرم گرفت میں اسے اپنی سانسیں دیتا ہوا اس کی کمر پر ہاتھ پھیرنے لگا۔ اس کا ہاتھ بے باکی سے اس کی کمر زپ پر ہاتھ جمائے نیچے کھسکا۔ کشمالہ نے جلدی سے آنکھیں کھول کر اسے دیکھا۔ وہ کشمالہ کو ہی دیکھ رہا تھا۔ اس نے کشمالہ کے قریب ہوتے کہا، کیا تم مجھ سے پیار کرتے ہو؟ کیا اس قدر کرتے ہو کہ میرے علاوہ تمہیں سکون نہ آئے؟ کشمالہ نے اسے دیکھتے کہا، پتہ نہیں، لیکن مجھے آپ کے بغیر اچھا نہیں لگتا، اور آپ نہ ہو تو پھر رونا بھی بہت آتا ہے مجھے حیا باجی نے بتایا تھا آپ کے آفس میں لڑکیاں بھی کام کرتی ہیں، تو کیا آپ کو ان میں سے اگر کوئی اچھی لگی پھر آپ اس کو بھی نہیں چھوڑیں گے؟ کشمالہ کی بات پر شاہ نواز نے آنکھیں پھیلا کر اسے دیکھا۔ مطلب تمہیں میرے بغیر رہنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے؟ نہیں، لیکن تم مجھے اس لیے نہیں جانے دینا چاہتی ہو کہ مجھے ان میں سے کوئی پسند آ جائے تو؟ میری جان، بات سنو غور سے۔ اگر مجھے ایسے ہی کسی کو پسند کرنا ہوتا تو کب کا کر چکا ہوتا، لیکن مجھے تو یہ بے وقوف لڑکی اپنا اسیر بنا چکی ہے، میرے اچھے خاصے دل کو اپنا بیمار بنا دیا ہے، اور اب اگر یہ بیمار دل اپنی میڈیسن نہ لے تو بہت بے چین ہوتا ہے۔ شاہ نواز نے کہا، کون سی میڈیسن؟ وہ بولی۔ شاہ نواز نے اس کے لبوں پر انگلی پھیرتے ہوئے کہا، یہ والی۔ کشمالہ نے نظریں جھکائی تھی اور کہا، تو پھر مت جائے۔ اس کی ایک ہی رٹ تھی، چاہے وہ کتنا ہی اسے باتوں میں ہی کیوں نہ لگا دے، لیکن آخر میں اس کی بات اسی بات پر ختم ہوتی تھی کہ وہ کہیں نہ جائے۔ لیکن جانا تو مجبوری تھا۔ وہ یہ سارا مسئلہ خود دیکھنا چاہتا تھا۔ وہ اب اور انتظار نہیں کر سکتا تھا، اور نہ ہی کوئی اور نقصان اٹھانے کے لیے تیار تھا۔ کوئی تو وجہ ہے جو اس کی دشمنی بڑھتی جا رہی ہے۔ ابھی وہ کشمالہ کو بھی نہیں بتا سکا تھا اس کے باپ کے بارے میں۔ وہ گہری سانس لے کر بولا، جب واپس آؤں گا تو پھر میں تمہیں یہاں سے لے جاؤں گا۔ کشمالہ نے خوشی سے کہا، سچ میں؟ شاہ نواز اس کے خوشی سے مسکراتے ہوئے چہرے کو دیکھ کر اسبات میں سر ہلایا۔ پھر تمہیں اپنی دلہن بھی بنو گے نا؟ کشمالہ نے مسکراتے ہوئے نظریں جھکائی تھی۔ شاہ نواز خانزادہ کے فون پر وائبریشن ہوئی تو شاہ نواز نے کشمالہ کو اپنی گود میں اٹھاتے ہوئے کہا، چلو سوتے ہیں۔ کشمالہ نے کہا، آپ نہیں جائیں گے نا؟ شاہ نواز نے اس کے معصوم چہرے پر نظریں جماتے ہوئے کہا، میں جھوٹ نہیں بول سکتا ہوں، کچھ پل کے لیے، سکون کے لیے۔ تم سو جاؤ، پھر میں چلا جاؤں گا۔ اس کی بات پر کشمالہ کی مسکراہٹ پل میں رکی تھی۔ وہ کشمالہ کو بیڈ پر لٹاتے ہوئے خود بھی بیڈ پر لیٹ گیا اور اس کو اپنے سینے پر منتقل کیا۔ شاہ نواز نے لائٹ بند کی تھی۔ مجھے کپڑے چینج کرنے ہیں، یہ چبھ رہے ہیں، وہ آہستہ سے بولی تھی، اور واقعی اس کے کپڑوں پر کام ہونے کی وجہ سے وہ کمفرٹیبل نہیں تھی سونے کے لیے۔ شاہ نواز خانزادہ نے اس کے زپ کھسکاتے ہوئے اس کی فراک اس کے وجود سے آزاد کی تھی۔ یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ کشمالہ بری طرح گھبرائی تھی۔ شاہ نواز خانزادہ نے اس کے اوپر کمفرٹر برابر کرتے ہوئے اسے اپنے سینے میں پناہ دیا۔ کشمالہ کی برہنہ کمر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بولا، اب ٹھیک ہے نا؟ کشمالہ کچھ نہیں بولی تھی۔ کشمالہ نے چہرہ اس کے سینے میں چھپایا تھا۔ اس کے ہاتھ اپنے وجود پر محسوس کرتے وہ گھبرا رہی تھی، لیکن کچھ کہہ نہیں سکتی تھی۔ شاہ نواز خانزادہ نے کہا، کشمالہ، میرے کچھ کام ہیں، وہ میں ختم کر لوں، پھر میں صرف تمہارے ساتھ وقت گزاروں گا، تمہارے اس خوبصورت وجود کو پوری طرح اپنا بناؤں گا۔ اس کی گمبھیر آواز پر وہ اپنے کپکپاتے وجود پر قابو پاتے ہوئے سختی سے اس کی شرٹ جکڑے ہوئی تھی۔
شاہنواز خانزادہ نے اسے بیڈ پر کرتے ہوئے اسے جھکتے ہوئے اس کی گردن میں چہرہ چھپایا، وہاں اپنی شدت نچھاور کرنے لگا، پھر اس کے گلے تک آیا تھا۔ کشمالہ کا سانس تیز ہوا تھا۔ شاہنواز خانزادہ کے لبوں کا لمس اپنی گہرائیوں پر آتا محسوس کرتے ہوئے گھبراتے ہوئے بولی، شاہنواز پلیز، مجھے گھبراہٹ ہو رہی ہے۔ اس کی کپکپاتی آواز سن کر شاہنواز خانزادہ نے چہرہ اوپر کرتے ہاتھ اس کی گہرائیوں پر سختی سے جماتے ہوئے کہا، مجھ سے گھبرانا بند کرو، یہ سب میرا ہے، اور اس کو چھو کر تمہیں بھی بتا رہا ہوں کہ تم جہاں بھی ہوگی، جیسے بھی ہوگی، تمہارے وجود کا مالک میں ہوں، تم میری ملکیت ہو، اور میرے لیے تم اس کو اتنا چھپاؤ گی کہ تمہارے وجود کا کوئی حصہ بھی کوئی نہ دیکھ سکے، سمجھ گئی نا؟ کشمالہ نے اس بات میں سر ہلایا۔ وہ کہتے ہوئے اس کی گہرائیوں پر جھکا تھا، وہاں بڑی نرمی سے اپنا لمس بکھیرنے لگا۔ کشمالہ نے اس کے بالوں میں ہاتھ الجھائے تھے، سانس گہری ہوئی تھی۔ پلیز مجھے سونا ہے، وہ بمشکل بولی تھی۔ شاہنواز خانزادہ نے مسکراتے ہوئے اس کے برابر لیٹا اور کہا، ٹھیک ہے، جلدی سو جاؤ، ورنہ پھر میں چھوڑوں گا نہیں۔ کشمالہ نے جلدی سے اپنے اوپر کمفرٹر لیتے ہوئے اس کے سینے میں چہرہ چھپایا تھا۔ شاہنواز خانزادہ نے فون چیک کیا تھا، جہاں شیرگل کی کالز آئی تھی۔ وہ شاید تیار تھا جانے کے لیے، اور شاہنواز خانزادہ کشمالہ کے سونے کا انتظار کر رہا تھا۔ کشمالہ نے کہا، جب آپ آئیں گے میں آپ کے ساتھ برق سے ملنے جاؤں گی۔ شاہنواز نے کہا، نہیں، پھر میں برق سے پیار کرتا ہوں، تمہیں غصہ آتا ہے۔ کشمالہ نے کہا، تو آپ پیار زیادہ نہ کریں، تھوڑا تھوڑا کریں، اور برق کو بھی بتائیں کہ مجھے اچھا نہیں لگتا ہے۔ شاہنواز مسکرایا، ٹھیک ہے، اب سو جاؤ۔ شاہنواز خانزادہ کشمالہ کے سونے کے بعد کپڑے چینج کیے اور باہر کی طرف بڑھا تھا، جہاں شیرگل گاڑی میں پہلے سے ہی تیار کھڑا تھا۔ انم جیسے ہی گھر آئی تو اسے پتہ چلا کہ زمان خان کو قتل کر دیا گیا ہے اور الزام سردار شاہنواز خانزادہ پر ڈال دیا گیا ہے۔ وہ وہیں بیٹھ گئی تھی، لیکن کچھ سوچ کر اپنے محلے کی ایک عورت کو فون کیا، جو اس کی اماں کے پاس اٹھتی بیٹھتی تھی۔ خالہ، وہ اماں کا فون بند ہے، لیکن آگے سے اسے بتایا گیا کہ اس کو کسی گاڑی نے روندا ہے، وہ شاید کہیں گئی تھی، اور اس سے کتنا رابطہ کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن پھر کسی خانزادے نے تمہارے اماں کی آخری رسومات کر دی تھی۔ ہم نے کہا بھی کہ تمہارا انتظار کر لے، لیکن وہ یہی کہتا کہ تم نے نہیں آنا۔ انم یہ سن کر وہیں ساکت ہوئی تھی اور دھاڑے مار مار کر رونے لگی تھی۔ فارس علی آنکھوں پر بازو رکھے ہوئے تھا جب اسے انم کی ملازمہ کی طرف سے کال آئی۔ وہ چونک کر جلدی سے فون کان سے لگائے بولا، کیا ہوا؟ وہ خان جی، وہ انم باجی کے کمرے سے چیخنے اور رونے کی آوازیں آ رہی ہیں۔ فارس علی جانتا تھا کہ وہ کیوں رو رہی ہوگی، اس لیے کہا، ٹھیک ہے، میں آتا ہوں۔ انم صوفے پر بیٹھی تھی اور ہاتھ میں وہی فون تھا جس پر بار بار فارس علی کی کال آتی، وہ بند کر دیتی تھی۔ فارس علی دروازہ کھول کر غصے سے اندر آیا تھا، لیکن اس پر نظر پڑی تو کچھ پل رکا تھا۔ وہ ایک ہاتھ سر پر رکھے آنسو بہا رہی تھی، دروازہ کھلنے پر بھی نہیں دیکھا تھا۔ اوپر وہ اس کے قریب آیا اور اسے بازو سے پکڑ کر ایک جھٹکے سے اٹھایا۔ انم بھی بے جان چیز کی طرح اٹھی تھی۔ بار بار فون کیوں بند کر رہی ہو تم؟ ہاں، انم نے کہا، آپ جانتے تھے نا کہ میری اماں مر چکی ہے؟ فارس علی خاموش ہوا تھا، پھر بولا، ہاں جانتا تھا۔ انم نے کہا، مجھے نہیں بتایا آپ نے، مجھے دکھایا بھی نہیں آپ نے۔ فارس علی نے کہا، تو اس میں کیا ہوتا؟ وہ تو مر چکی تھی، لیکن اگر تم وہاں جاتی تو تم بھی ختم کر دی جاتی۔ تمہاری اماں سے ان کو کوئی مسئلہ نہیں تھا؟ انم نے اسے پیچھے دھکیلا، آپ نے بہت برا کیا میرے ساتھ۔ فارس علی نے پھر اسے بازو سے تھاما اور اپنے قریب کیا۔ وہ بالکل اجڑی حالت میں تھی۔ چھوڑو مجھے، نفرت ہے مجھے آپ سے۔ یہ الفاظ فارس علی کو غصہ دلا گئے تھے۔ فارس نے اسے پیچھے دھکیلا اور خود اس پر جھکا تھا۔
اور بولا بند کرو یہ رونا، وہ تمہاری سگی ماں نہیں تھی، تمہیں اچھی پرورش دی، لیکن اگر تم بھی وہاں جاتی تو وہ لوگ جو بھی ہیں تمہیں پکڑنا آسان تھا ان کے لیے، اس لیے تمہیں نہیں بتایا میں نے۔ انم نے اس کی شرٹ جکڑے کہا، آپ کو کہا بھی تھا کہ مجھے چھوڑ دے۔ لیکن فارغ علی نے اسے سختی سے جبڑے سے پکڑتے ہوئے کہا، تو کیا ہو جاتا ہاں؟ انم نے اس کا ہاتھ ہٹاتے ہوئے کہا، اماں اور نعمان انکل ہی جانتے ہیں میرے پیرنٹس کے بارے میں، اور دونوں ہی اب نہیں رہے۔ فارغ علی ساکت ہوا تھا، وہ مجھے میرے پیرنٹس کے حوالے کرنے والے تھے۔ فارغ علی نے کہا، تو کیا زمان خان کو بھی؟ وہ اتنا کہہ کر خاموش ہو گیا۔ اب میں ساری زندگی اکیلی رہوں گی، اب مجھے میرے پیرنٹس نہیں مل سکتے ہیں، اور یہ سب آپ کی وجہ سے ہوا ہے۔ تمہارے پیرنٹس کا تعلق شاہنواز خانزادہ سے کیسے ہو سکتا ہے؟ اس وقت شاہنواز خانزادہ پر بہت سے کیس بنائے جائیں گے، اور پھر ایک دن ان کو بھی مار دیا جائے گا۔ انم نے سرخ آنکھوں سے فارغ علی کو دیکھتے ہوئے کہا۔ فارغ علی جلدی سے ہٹا تھا اور فون اٹھا کر باہر کی طرف گیا تھا۔ خلیفہ خان اپنے گھر آیا اور جلدی سے گاڑی سے اترا۔ سامنے ہی کھڑی زلیخا ذکیہ خالہ کو کہا، اسے اندر لے کر جا، اور خود واپس دوسری گاڑی میں بیٹھا تھا اور نکل چکا تھا۔ نوشین کو ذکیہ خالہ نے دو ملازموں کو اشارہ کرتے ہوئے گاڑی سے اتارا تھا۔ ذکیہ خالہ یہاں کی بہت پرانی ملازمہ تھی، لیکن اب وہ سب کے لیے ملازمہ نہیں، خالہ ہی تھی، اور پورے گھر کی ذمہ داری انہی پر تھی۔ نوشین کو ملازمہ نے مدد کرتے کمرے تک پہنچایا تھا۔ السلام علیکم، کیسے ہیں سب؟ آج کی ایپیسوڈ کیسی لگی ضرور بتائیں۔ اور میں ابھی تک ناول میں کوئی بھی بڑا ٹویسٹ نہیں دے رہی تھی، لیکن اب اگر دیا ہے تو آگے کی سٹوری بھی تو چلانی ہے نا۔ ناول آگے نہیں بڑھ رہا تھا، اس لیے اب آپ کو ریڈ کرتے جائیں، انشاءاللہ آپ سب کو اچھا لگے گا۔ اور جو کشمالہ اور شاہنواز کی گولڈن نائٹ کا ویٹ کر رہے ہیں تو وہ بھی میں دوں گی اچھی سی، لیکن اس سے پہلے کچھ سین رہتے ہیں، وہ ہو جائے اس کے بعد۔ سبسکرائب ضرور کریں، لائک کریں، کومنٹ بھی کریں تاکہ چینل گرو ہو جائے۔